बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस जाली निज़ाम को, मैंडेट चोरी को, इलेक्शन चोरी को अब मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जनाब ये इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी ये दुरुस्त नहीं है। जिनका मैंडेट है उनको वापस कर दें, जिनकी सीटें हैं उनको वापस कर देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कैंसिल को, ये हमारी सीटें नहीं हैं। तो उस पर आज फ्लोर ऑफ द हाउस मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हुई, तो उन आवाज़ों को भी आज दिखाया नहीं जा रहा और कहा जा रहा है कि ये तो उनकी ज़ाती राय है, जबकि उनका जो मुस्लिम लीग नवाज के साथ ऐसे रहनुमाओं का ताल्लुक दिहाइयों पुराना है और वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब तरीन समझे जाते हैं। वो रहनुमा जब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला काला नहीं बल्कि काफ़ी कुछ काला काला है। इसकी तफसील भी आपके शेयर करेंगे। एक और खबर आपसे शेयर करनी है जी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो टेलीविजन चैनल्स हैं उनमें सरकारी सच और सरकारी झूठ का गलबा है और बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है और आधी बात दिखाई जाती है, आधी बात नहीं दिखाई जाती। इमरान खान साहब ने खत लिखा था IMF को और उसका जवाब क्या आया है, उसकी आधी बात सुबह से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत पर मबनी जो है आखिरी हिस्सा वो नहीं दिखाया जा रहा। वो भी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है और इमरान खान साहब की के खत का कोई असर हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर खुशियों के शादियाने बजाने चाहिए, फिर सीख पा क्यों होना चाहिए। इतना नैरेटिव बनाया जा रहा है, लोगों को टास्क दिया जा रहा है कि तज्जियाकारों को कहा जा रहा है कि इस नैरेटिव को बिल्ड करें, इस बयानिए को आगे जाके ज़रा फैलाएं। तो इतना कुछ जो किया जा रहा है वो बेसबब नहीं है। बहरहाल पहले ज़रा हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ हो रहा है एक जाली निज़ाम को मज़ीद दवाम देने के लिए, मज़ीद दवाम बख्शने के लिए बहुत सारे जाली काम ड्राइंग रूम में बैठ के किए जा रहे हैं और उनमें एक काम था मखसूस नशिस्तों वाला। तो आज कौमी असम्बली के इजलास में वो भी तौहीन अदालत कर दी गई और आला अदलिया के फैसले को मानने से इनकार कर दिया गया और मखसूस नशिस्तों पे हलफ बर्दारी भी हो गई। और क्योंकि जरदारी साहब के वोट पूरे करना मकसूद हैं, जरदारी साहब के वोट पूरे करना मकसूद हैं, उन्होंने कल सदर ममलकत का इलेक्शन लड़ना है। महमूद खान अजगज़ई साहब ने खत लिखा कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, लिहाजा ये काम आप ना करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो खत मुस्तरद कर दिया क्योंकि हस्बे मामूल यही तवक्को की जा रही थी। लेकिन महमूद खान अजगज़ई साहब एक चीज़ रिकॉर्ड पर ले आए, क्योंकि ये मामला अल्टीमेटली जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कब जाएगा, किस वक्त जाएगा, इसका इंतज़ार करें, वो मुनासिब वक्त पे जाएगा। हर काम जो है वो ज़ाहिर है पॉलिटिशियंस ने अपने टाइमिंग्स अपने हिसाब से सेट करने होते हैं। और क्योंकि इस वक्त एक बात और कही जा रही है कि आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए, मखसूस नशिस्तों के खिलाफ बराह रास्त आपने सुप्रीम कोर्ट से रजू क्यों नहीं किया। तो ये इसलिए ये ट्रैप है, हनी ट्रैप जिसे कहते हैं ना, वो है, ताकि ये जाएं बराह रास्त और काजी साहब के हत्थे चढ़ें और काजी साहब जो हैं वो उस पर ठप्पा लगा दें और मुहर तस्दीक सब्त कर दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तमाम जो ऑप्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसलिए ये समझते हैं कि ये सबसे बड़े सियासतदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास को सियासत नहीं आती, तो वो इतनी बड़ी इमरान खान साहब को सियासत आती है कि वो जेल में बैठ के उन्होंने पूरे का पूरा इलेक्शन उलट दिया और जेल में बैठ के उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने नहीं दिया। जेल में बैठ के उन्होंने सबको बेनकाब कर दिया और जेल में बैठ के उन्होंने 3.5 करोड़ वोट ले लिया। तो अभी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, तो इसलिए बाकी काम भी वो अपने टाइम पे करेंगे, मुनासिब वक्त पे करेंगे और देखते जाइए कि होता क्या है। आज सदर ममलिकत के 2 उम्मीदवार हैं, एक महमूद खान अजगज़ई साहब हैं और दूसरे जरदारी साहब हैं। जरदारी साहब ने भी आज इशाइया दिया सिंध हाउस इस्लामाबाद में। बिलावल साहब, जरदारी साहब, उन्होंने रिसीव किया तमाम खातेदारों को, तमाम ख्वाबों को उन्होंने वसूल किया और उनको बड़े मुरगन किस्म की खाने खिलाए गए। और बिलावल साहब की मरीम साहिबा से मुलाकात हुई लाहौर में और उन्होंने भी वेलकम किया और उन्होंने कहा जी कि आप ना भी आते तो हमने आपके अब्बा को ही वोट देने थे। तो लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि नहीं, आप मेरे अब्बा आपका बहुत ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा आपका बहुत ख्याल रखते हैं। तो लिहाजा 2 खानदानों के ये जो हैं ख़ानदानी ताल्लुकात हैं और दोनों ख़ानदान जो हैं वो बंदर बांट कर रहे हैं। पाकिस्तान के को लीज पे, आप यूँ कहें पाकिस्तान लीज पे दे दिया गया है इन 2 खानदानों को। बाकी ये 2 खानदान आगे सबलेट कर देते हैं और आगे किसी को चाहें तो अपने साथ
حصے دار ملا لیتے ہیں اور وہ پھر ان کا ہے، لیکن مین جو لیز دی گئی ہے پاکستان کی وہ ان دو خاندانوں کو دی گئی ہے، لہٰذا وہ آپس میں ملتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو ایک کھانا تھا سندھ ہاؤس اسلام آباد میں اور دوسرا کھانا تھا اسلام آباد کلب میں، محمود خان اچکزئی صاحب نے وہاں پہ رکھا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور وہ ہے کہ سینیٹر طاہر بزنجو صاحب ان کی عشائیے میں شریک تھے، اس کا مطلب ہے ان کی پارٹی ووٹ دے گی۔ دوسرے سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں BNP مینگل کے سربراہ ہیں، وہ بھی گئے ہیں اس عشائیے میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ووٹ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دونوں سے کپی کر رکھی ہے، نہ ہی وہ ووٹ دیں گے جناب زرداری صاحب کو اور نہ ہی ووٹ دیں گے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو، کیونکہ دونوں نے اپروچ کیا ہے، لیکن مولانا فی الوقت آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں اور وہ کچھ معاملات کچھ کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی من و سلوہ آئے۔ اور جس طریقے سے MQM نے اپنا حصہ وصول کیا ہے، بلکہ حصہ بقدر جثہ نہیں اس سے بھی زیادہ وصول کر لیا ہے، تو 4 وزارتیں اور ایک گورنرشپ اور باقی جو ساتھ چلتا رہے گا وہ تو ہے جی پاکٹ منی جسے کہتے ہیں، سیاسی پاکٹ منی، وہ تو ملتی ہی رہے گی، تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو اسی طریقے سے باقی لوگوں کو جنہوں نے یہ سارے کا سارا ایک فیک نظام قائم کیا ہے الیکشن چوری اور مینڈیٹ چوری کے نتیجے میں، ان سب کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے اور سب کے لیے مناسب انتظام کیا جا رہا ہے جی۔ تو بڑھتے ہیں جی آگے۔ اسد طور صاحب کا آج تھا درخواست ضمانت تھی اور ان کا دوبارہ سے فزیکل ریمانڈ مانگا گیا، تو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے اسد طور کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم سنایا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن طاہر عباس سپرا نے اسد طور کی درخواست کو نمٹا دیا اور انہیں ڈسچارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی، لیکن ان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ اب ان کی درخواست ضمانت ہوگی اور وہ ضمانت پر انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے۔ اور البتہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے حسب معمول فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا، حالانکہ وہ چاہتے تو فیصلہ سنا کے اسد طور صاحب کی رہائی کا حکم دے سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ان کے خلاف بھی الزامات ہیں نہیں ہیں اور چلان پیش نہیں کیا جا رہا، کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا، لہٰذا ان کا بھی اگلی ہیئرنگ کی امید ہے کہ ان کی بھی ضمانت ہو جائے گی اور وہ بھی رہا ہوں گے، کیونکہ پریشر کافی آ رہا ہے اور کافی زیادہ پریشر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور خبر بھی لے لیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو، سپرنٹینڈنٹ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان کو حکم یہ دیا ہے کہ جو وہ جتنے بھی جاتے ہیں ملاقات کرنے عمران خان صاحب سے، سیاسی رہنما جاتے ہیں اور ان کے وکلا جاتے ہیں، ان کی ایک تو تلاشی نہ لی جائے، ان کے کاغذات نہ دیکھے جائیں، اور جو وہ صلاح مشورہ کرتے ہیں ان کو پرائیویسی دی جائے اور ان کو آئسولیشن میں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ لہذا جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ جی آئندہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا، اور پولیس اور دیگر اداروں کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب اور ملاقات کے دوران وہ ان کے قریب نہیں جائیں گے اور اپنی رازداری میں اپنی بات کر سکیں گے۔ تو FIA نے 4 روز کا ریمانڈ مانگا تھا جو کہ نہیں دیا گیا، اور اب اسد طور کو 22 مارچ کو انہوں نے کہا جی عدالت میں پیش کریں، تو میرا خیال ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی ضمانت، امید ہے ضمانت ہو جائے گی اسد طور صاحب کی، اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی اعجاز چودھری صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر آج جاری کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر ہیں، کل انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ ایک مسہیپ ہوا ہے، ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے اور ان کو دل کی تکلیف کے بعد اس لاہور ہسپتال میں داخل کروایا گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کو کچھ دیر پہلے تک کی اطلاع یہ ہے کہ ان کو ابھی تک اسلام آباد شفٹ کرنے کے بارے میں کوئی احکامات جیل حکام نے کہا جی ہمیں موصول نہیں ہوئے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا جو ہے جی ان کا جو ہے آج سینٹ میں یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، سیاسی قیدی خواتین کو رہائی کا فوری طور پہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ عالمی دن تھا، یوم خواتین، لیکن خواتین کے عالمی دن کے موقع پر بھی ظلم و ستم جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ایک پنجاب پولیس کی جو مبینہ طور پہ ایک فوٹیج بھی آ چکی ہے کہ گھر میں گھس کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور چار دیواری کے کو پامال کیا جا رہا ہے حرمت کو۔ عالیہ حمزہ، صنم جاوید سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا آج سینٹ کے اجلاس میں، اور یہ سب کچھ مطالبات، اور اس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں بھی آج قرارداد پیش کر دی گئی ہے جی تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے، اور سب کچھ کیا گیا ہے، اور یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ
جو ہے وہ میوزیکل چیئر بھی چل رہی ہے. اور آج راجہ ناصر عباس صاحب گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ. ان کو بھی جسٹس امن رفعت امتیاز نے یہ حکم دے دیا ہے جیل سپرنٹ کو کہ 11 مارچ کا وقت طے کر کے پیٹیشنر کو بتا دیں اور ان کی ملاقات کروائیں. فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ملاقات کرنے چاہ رہے ہیں, ان پہ بھی نوٹس ہو چکا ہے اور وہ بھی اس پہ آگے معاملہ جائے گا تو اس کے بعد آگے بڑھیں گے. جی ان کی بھی ملاقات, وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آہستہ آہستہ آ رہے ہیں رہنما اور ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں اور وہ اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان صاحب پارٹی امور کے بارے میں مشاورت نہ کر سکیں اور سینٹ کے امیدواروں کا تعین کرنا ہے, پالیسی بنانی ہے, اس کا بارے میں تعین نہ کر سکیں اور جو باہر جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو مینج کر کے کسی طریقے سے اپنے پسند کے فیصلے کروائے جائیں. یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. تو اب آتے ہیں جی آئی ایم ایف کے اسٹیٹمنٹ کی طرف. آئی ایم ایف کی نمائندہ کا بیان آیا جی, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی جانب سے 28 فروری کو خط ملا ہے اور آئی ایم ایف معاشی معاملات میں محدود مداخلت کرتا ہے. آئی ایم ایف سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتا, یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے اگلی بات جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پولیٹیکل جو ہے ایشوز وہ ہماری ڈومین میں نہیں ہیں. یہ بات درست ہے کہ جو آئی ایم ایف کے حکام ہیں جو سامنے آئے وہ تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ ضرور یہ بات کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم آئی ایم ایف سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتا, لیکن انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک میں معاشی استحکام اور ترقی انتخابی تنازعات کے حل سے ممکن ہے. یہ اور کیا ہے, عمران خان صاحب کے خط کا جواب نہیں تو پھر اور کیا ہے. ان کی بات یہ مانی جا رہی ہے اور وہ تنازعات کیا ہیں, فارم 45 اور 47 کا تنازع ہے, مینڈیٹ چوری کا تنازع ہے, جو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ معاشی استحکام لانا ہے تو سیاسی استحکام کے بغیر نہیں آ سکتا, اور سیاسی استحکام آتا ہے گڈ گورننس سے. تو گڈ گورننس جو ہے وہ ہوتی ہے, گڈ گورننس وہ لا سکتا ہے جس کے پاس عوام کا اوریجنل مینڈیٹ ہو. جن کے پاس چوری کا مینڈیٹ ہو وہ گڈ گورننس نہیں لا سکتا کیونکہ ان کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہوتی. اس لیے 3.5 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت جو ہے اس کو آپ نے اپوزیشن میں بٹھا دیا اور جس کی سیٹیں 30 ہیں ان کو آپ نے اقتدار دے دیا اور ان کو اقتدار کے ساتھ ان کو چمیڑ دیا ہے. تو اس لیے یہ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم ایف معاشی معاملات تک محدود ہے اور آئی ایم ایف سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتا, ترجمان نے کہا, لیکن کسی بھی ملک میں معاشی استحکام اور ترقی انتخابی تنازعات کے حل سے ممکن ہے. پاکستان میں پالیسیز پر عمل درآمد آئی ایم ایف کا اصل مقصد ہے, کیونکہ پالیسیز پر عمل درآمد, تو پالیسی پہ عمل درآمد کس نے کرنا ہے, کیونکہ میں آپ کو آگے جا کے بتا دیتا ہوں کہ آج پہلا دن تھا اور پہلا دن نہیں بلکہ 2 دن ہوئے ان کو آئے ہوئے, اور ان 2 دنوں میں ہی مہنگائی جو ہے وہ 1% بڑھ چکی ہے اور مہنگائی نے اوپر مہنگائی چلی گئی ہے اور یہ آنے والے دنوں میں مزید اوپر جائے گی. اور آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان میں غریب طبقات کو تحفظ ملے. آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان میں توانائی کی اصلاحات ہوں اور پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے اور پاکستان میں بے روزگار بڑھے. تو یہ ساری باتیں کب ہوں گی, پاکستان میں سرمایہ کاری کب ہوگی, جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, جب سرمایہ کاروں کو اعتماد ہوگا کہ یہ جو بیٹھے ہیں اوپر حکمران وہ پاکستان کے حقیقی طور پہ منتخب نمائندے ہیں اور یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اور یہ جائز حکومت ہے. جو ان کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ہی اللیجیٹیمیٹ ہے اور نہ ہی ان کی سیٹیں اپنی, نہ ہی ان کی مخصوص سیٹیں اپنی, نہ ہی ان کی صوبائی حکومتیں اپنی, تو پھر یہ کیسے آگے لا سکتے ہیں اور کیا ترقی ہونی ہے اور کیا کسی نے سرمایہ کاری لے کے آنی ہے, کیا کسی نے ریمیڈس بھیجنے ہیں. تو یہ سچویشن اس وقت ہے جناب, کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے, تو یہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا رہے بلکہ جو پہلے سے دے رہے ہیں تنخواہ دار طبقہ ہیں, باقی لوگ ہیں, انہی پہ یہ سارے کا سارا بوجھ ڈال رہے ہیں. یہ ہے صورتحال فی الوقت. آپ کو ہم اتنا ہی بتائیں گے کیونکہ یہ کہنے کو یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں, اپنے پسند کی بات کنوے کرتے ہیں, جو پسند کی بات نہیں ہوتی اس کو چھپا لیتے ہیں. تو بہرحال جی آگے دیکھتے ہیں, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.